अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आपका होस्ट खालिद भट्टी। अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस शेर से करूंगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि उर्दू पॉइंट एक ऐसा चैनल है पाकिस्तान का वाहिद चैनल कि जिसके ऊपर ना सिर्फ नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, खेलों की ख़बरें, सियासत की ख़बरें और इसके अलावा साथ साथ हम लोग कुछ समाजी प्रोग्राम्स भी करते हैं। और एक बात आपको बताता चलूँ कि उर्दू पॉइंट की पॉलिसी है कि हम हमेशा से इस किस्म के समाजी प्रोग्राम लेके आते हैं जिनका किसी एक ख़ास मज़हब, फ़िरके, सेक्ट के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, जो एक मजमूई इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहतरी का रोल पैदा करें। आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़े स्कॉलर, एक बहुत बड़े राइटर और एक बहुत अजीम हस्ती मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने से पहले मैं आपको उनका नाम और कुछ तारुफ़ करवाता चलूँ। अबू याहिया साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे। आपने बहुत सारी किताबें लिखी। आपकी सबसे मशहूर किताब जब ज़िंदगी शुरू होगी 1,50,000 दफ़ा से ज़्यादा शाया हुई। इसके अलावा आपने किताबों में लिखी कुरान का मतलूब इंसान, खुदा बो रहा है, आखिरी जंग, हिकमत की बातें और इसी तरह से बहुत सारी। बग़ैर वक्त को ज़ाया किए चलते हैं अबू याहिया साहब की तरफ और इनसे कुछ बातचीत करते हैं। और फिर दोबारा से बताता चलूँ कि हमारी बातचीत का मौजू इंसानियत को दरपेश मसाइल हैं और इंसानियत को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अबू याहिया साहब, बहुत शुक्रिया उर्दू पॉइंट को टाइम देने के लिए। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अबू याहिया साहब, इंसानियत आजकल बहुत सारे मसाइल से दो चार है। हम किसी ख़ास फ़िरके या सेक्ट की बात नहीं करते। आप क्या समझते हैं कि इंसानियत की अलमबरदारी के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, इंसानियत को जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं, मेरे नज़दीक उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम खुदा को भूल कर जी रहे हैं। ये दुनिया हमारी दुनिया नहीं है, ये खुदा की दुनिया है और खुदा की दुनिया के चप्पे चप्पे पे खुदा की हुक्मरानी है। इस दुनिया में हमें इम्तिहान के लिए भेजा गया है, आजमाइश के लिए भेजा गया है और ये इम्तिहान इस बात का है कि कौन बिन देखे खुदा की बंदगी और इबादत करता है। तो इस वक्त गोया कि हमने एथियज़म की तहरीक को इंटरनेशनली कबूल करके खुदा को चैलेंज कर दिया है और इस चैलेंज के नतीजे का जो नतीजा निकलेगा और जो आखिरी अंजाम होगा वो ये होगा, इंसानियत को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। तो इंसानियत को अपनी बका का मसला दरपेश है और बका की सिर्फ एक ही शक्ल है कि इंसानियत कम से कम खुदा को मान ले। तो मैं समझता हूँ कि ये वो मसला है जो कहीं आपको इंसानियत के मसले में लोग नहीं बताएंगे, लेकिन ये हकीकी और बुनियादी चैलेंज है मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद ज़मनी तौर पर भी बहुत से मसाइल हैं और उनमें कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जो दुनिया भर के अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन गए हैं। मिसाल के तौर पर फ़लस्तीन है या कश्मीर है। इस तरह की चीज़ों के अंदर अगर हमने इंसानियत ने मिलजुल कर कोई राह नहीं निकाली तो ऐन मुमकिन है कि एटमी जंग की नौबत आ जाए और ज़ाहिर है कि अब एटमी जंग जब भी होगी वो किसी ख़त्ते तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि तबाही आलमगीर होगी। इसी तरीके से जो माहौलियाती आलूदगी है ये ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका इंसानियत को सामना है। ये भी हमारी बका के लिए संगीन ख़तरा है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमने आज़ादी की कदर को, और ये नतीजा है खुदा को भूलने का, आज़ादी की कदर को हद से बढ़ा दिया है और इसके नतीजे में मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि होमोसेक्सुअलिटी को पूरी दुनिया में पिछले 20-25 सालों में इससे पहले से एक मर्ज़ समझा जाता था और अब इसे नॉर्मल सूरत हाल के तौर पर लाया जा रहा है। और ये दर हकीकत एक ताद्दी मर्ज़ होता है, यानी मुताद्दी मर्ज़ होता है, एक से दूसरे को फैलता है और ये चीज़ फैल गई तो देखिए नस्ल इंसानी ख़त्म हो जाएगी। नस्ल इंसानी मर्द और औरत के ताल्लुक़ से वजूद में आती है। तो ये चंद बड़े बड़े चैलेंजेस है जिसका इंसानियत को सामना है और इनमें से हर चैलेंज में मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को अपना हिस्सा डालना चाहिए। वो यही सब आपने फरमाया कि जिस तरह से होमोसेक्सुअलिटी का आपने बताया और बहुत सारे मसाइल का आपने बताया, आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम दुनिया में या जो मुस्लिम हमारे ममालिक हैं, जो मुसलमान हैं, क्या ये भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं या अभी हम पे अल्लाह का ख़ास फजल है और हमारी हालत बाकी मुस्लिम दुनिया जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे बेहतर है और हम लोग इतनी ज़्यादा वो आज़ादी के कायल नहीं हैं, या आप समझते हैं कि इसके असरात अभी हम पे भी आ रहे हैं?
دیکھیے اب دنیا گلوبل ولیج حقیقی معنوں میں بن چکی ہے. ہم انفارمیشن ایج میں زندہ ہیں. معلومات کا تبادلہ اتنی آسانی سے ہوتا ہے کہ جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ممکن نہیں تھا. اس لیے اگر ایک ویلیو ایک جگہ قبول کی جا رہی ہے تو اس کے اثرات دوسری جگہ پہ پہنچنے لازمی ہیں. مسلم ممالک کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے خاص متعین مثال دی ہم جنس پرستی، وہاں پر ایک منفی رویہ ہے اور لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جب اس طرح کی چیزیں معاشرے میں پہنچتی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اس کے اثرات ہوتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں پاکستان میں رہتا ہوں، ایک اسلامی ملک ہے، مذہبی ملک ہے، لیکن میرے سامنے متعدد کیسز آتے ہیں جہاں لوگ اس مکروہ چیز میں مبتلا ہیں اور لوگ اس کو نارمیلٹی سمجھنے لگے ہیں. تو یہ ایک سنگین صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے مرحلے پہ ہی اپنی قوم کو اس حوالے سے تیار کرنا چاہیے. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں فرد کی تربیت کو کوئی مسئلہ نہیں بنایا گیا. اس کے نتیجے میں ہم ہر وقت سیاسی مسائل میں الجھے رہتے ہیں. جو سنگین تر مسائل ہیں ان سے ہم صرف نظر کیے رہتے ہیں. ابھی یہ سب بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن ایک ٹربل جو آسٹریلیا میں ہم نے بھی، جو پاکستانی کمیونٹی رہ رہی ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو دوسرے کلچر کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کرتے. وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو بی دا پارٹ آف دیم. اور اب ایک طرف اگر یہ سارے معاملات ہیں، گو کہ مسلمان قرآن کی روشنی میں اور جو عام وسلم کی تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں، کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس باؤنڈری میں رہتے ہوئے انٹیگریشن کر سکتے ہیں کہ ایوری بڈی ونس، کہ یہ والا لیبل بھی نہ لگے کہ آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں سوسائٹی میں، سوسائٹی کا حصہ بھی نہیں بنتے، اب ہمیں اپنی لمیٹیشنز میں بھی رہنا ہے. تو ان دونوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے مغربی ممالک میں تہذیبی ہجرت کا مرحلہ اس وقت درپیش ہے مسلمانوں کو. یہ ہجرت صرف دو ملکوں کے درمیان ہجرت نہیں ہے، یہ ایک تہذیب کو چھوڑ کے دوسری تہذیب میں ہجرت ہے. ایک ہجرت یہاں پر اس سے پہلے ہوتی رہی ہے جب اسی تہذیب کے لوگ یورپ سے امریکہ، آسٹریلیا یا کینیڈا وغیرہ آتے رہے ہیں. تو ان کی ہجرت تہذیبی ہجرت نہیں تھی، ان کی انٹیگریشن بڑی اسموتھ تھی. وہ بعض اوقات تو کوئی یعنی انٹیگریشن کا مسئلہ ہوا ہی نہیں. یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے پاکستان سے کوئی شخص انڈیا چلا جائے تو زبان بھی بڑی حد تک وہی ہوگی اور کپڑے رہن سہن بھی وہی ہے، اور وہاں جو مذہب کا اختلاف ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ بھی نہیں ہے. تو مغربی ممالک میں انٹیگریشن کا یہ عمل جو تھا، یہ جو مسئلہ تھا، یہ پیدا ہی نہیں ہوا. جب اس تناظر میں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس دفعہ جو ہجرت ہو رہی ہے 20ویں صدی میں جو ہجرت ہو رہی ہے وہ مسلمان کر رہے ہیں، وہ دوسری اقوام بھی کر رہی ہیں، جیسے چینی اقوام نے کی ہے. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر میں ایک چائنا ٹاؤن ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی تہذیبی شناخت کو باقی رکھا ہے. میرے خیال میں اس پہ تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا. ملٹی کلچرلزم کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، اس میں ان کی طرف سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں البتہ یہ چاہیے یہاں انٹیگریشن کرنا یہ خود ہماری اپنی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منصب عطا کیا تھا کہ وہ زمین میں خدا کے گواہ ہیں. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں خدا کے گواہ ہو. ہمیں دین حق کی جو امانت ہمارے پاس ہے ان لوگوں تک پہنچانی ہے. یہ انٹیگریشن کے بغیر پہنچ نہیں سکتی، آپ کو ان سے ملنا پڑے گا. تو اس پہلو سے ہمیں انٹیگریشن کو اپنا مسئلہ بنانا چاہیے. وہ یہی سب یہ بتائیے گا کہ میں، آپ یا کوئی بھی ایک انفرادی حیثیت میں ایک انسانیت کی بہتری کے لیے تھوڑا مختصر جامع بتائیے گا کہ کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ انسان پہلے ہیں، بعد میں ہم لوگ جو بھی اپنا کوئی مذہب رکھتے ہیں. انسانیت کی بہتری کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے انسانیت کی بہتری کے لیے جو ہمارے پاس سلوشن ہے وہ ہمارا مذہب ہے. ہمارا مذہب کسی نسل کا، کسی قوم کا، کسی گروہ کا مذہب نہیں ہے. جو اس کی اقدار ہیں ان میں آخرت کی فلاح تو ہے ہی، لیکن دنیا کی بھی فلاح ہے. تو وہ چند بنیادی اقدار ہیں جنہیں ہمیں دنیا کو متعارف کرانا چاہیے، اور یہ ہماری سب سے بڑی خدمت ہوگی. ایک چیز یہ کہ جدید دنیا ٹوٹل فریڈم کے اصول پہ کام کر رہی ہے. ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ فریڈم کے ہم بھی قائل ہیں اور بیشتر دائرے میں فریڈم ہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بندے ہیں، بندے بن کے رہیں، خالق کی اسکیم میں مداخلت نہ کریں، اس کے برے نتائج نکلیں گے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کو اسلام کا جو عدل کا ایک اقدار کا نظام ہے
اس سے متعارف کرانا چاہیے. وہ ہمارا ویلیو سسٹم بڑا شاندار ہے. اس کی سب سے نمایاں چیز جو ہے وہ حفظ مراتب ہے. مغرب اس سے محروم ہو چکا ہے. اس حفظ مراتب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب مرد اور عورت ملتے ہیں تو خاندان وجود میں آتا ہے. اس خاندان میں مرد سربراہ ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ دونوں مل کے اپنا مسئلہ حل کریں، ورنہ خاتون کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں خاندان بڑے مستحکم اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیے عام طور پہ جھگڑے نہیں ہوتے. شادی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. جھگڑے شاذ ہی ہوتے ہیں. اس شکل میں قرآن نے اس طرح کا سلوشن دے دیا ہے کہ ہمارے یہاں طلاق کی نوبت ذرا کم آتی ہے. اس کے برعکس مغربی ممالک میں آپ دیکھیے تو جب طلاق ہوتی ہے اور اکثر ہو جاتی ہے اور 2-4 سال سے زیادہ شادیاں چل نہیں پاتی، اس کے نتیجے میں سب سے بڑا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ بچوں کو ہوتا ہے. اور بچے کیا ہیں؟ انسانیت ہے. تو یہ انسانیت کا سب سے بڑا لاس ہے. تو یہ ہمیں دینا چاہیے ان کو. اچھا ابو یہ سب پلیز بتائیے گا کہ کرائسٹ چرچ کا واقعہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، صرف نہ کہ مسلمانوں کو بلکہ ساری دنیا، ہر آنکھ اس کے اندر سوگوار ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تھوڑا مختصراً ہمیں بتائیں گے، اور اس سے اس قسم کے واقعات سے آئندہ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ وہی ہے، یعنی ہمارے یہاں بھی ایک دہشت گردی ہے. اس کے پیچھے ایک خاص طرح کا ذہن کام کر رہا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہاں پر بھی وائٹ سپریمسٹ جو ایک ذہنیت کام کر رہی ہے، نسل پرستی کی جو ایک ذہنیت کام کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو ہجرت کے اس عمل کے نتیجے میں خطرے میں محسوس کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ کچھ مسلمانوں کی طرف سے بعض اقدامات دنیا میں اٹھائے گئے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے تو نہیں کہنا چاہیے، مسلمانوں کے کچھ گروہوں کی طرف سے، اور اس کا رد عمل بھی کچھ ہے. تو ہمیں اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم ان کو کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے، ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے. ہمیں سب سے بڑا کرنے کا ہمارا کام یہ ہے کہ اسلام کا جو پرامن چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھائیں. ہم نفرت کے بجائے محبت کی بات کریں. یہ ہمارے مدعو ہیں، ہم دائی ہیں. تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس دنیا میں خدا کے گواہ ہیں، تو یہاں رہنے والے ہر مسلمان کو 1 مین 2 مشن کے اصول پہ زندہ رہنا چاہیے. مطلب یہ کہ ایک طرف اسے اپنی معاشی تقاضوں کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور دوسرا اسے خدا کا گواہ بننا ہے. اور اس کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ صحیح دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اس طریقے سے انسانیت کے سامنے وہ نمونہ آ جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا، اور یہ گویا کہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہوگی. بہت شکریہ. اور آخر میں پلیز بتائیے گا جو پاکستانی کمیونٹی آسٹریلیا میں خصوصاً برسبن میں رہ رہی ہے، آپ اس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی کمیونٹی کو؟ میں ان سے صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا، برسبن کے مسلمانوں سے بھی اور جو دیگر آسٹریلیا میں رہنے والے ہیں ان سے بھی، کہ دیکھیے اپنے بچوں کے معاملے میں آپ بہت حساس ہو جائیے. اسے آپ مسئلہ بنائیے، اس لیے کہ مستقبل کا سب سے بڑا آپ کو چیلنج جو اس سرزمین میں درپیش ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے اگر اس تہذیب کی ان اقدار کے اندر گھل مل گئے جو ہمارے دین سے متعلق نہیں ہے، جن کا میں نے ذکر بھی کیا کہ بدکاری ہے، اسی طریقے سے شراب نوشی ہے، اسی طریقے سے ہم حفظ مراتب کے قائل ہیں، خدا کی بندگی کے اصول پہ زندہ ہیں. اگر ان معاملات میں ہم نے کوتاہی کی اور اپنی اقدار کو متعارف نہیں کرایا تو اپنی زندگی کے سب سے قیمتی سرمایہ یعنی اپنے بچوں سے آپ محروم ہو جائیں گے. ناظرین، اردو پوائنٹ کی طرف سے اپنی طرف سے یحییٰ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. جیسا کہ آپ نے دیکھا، یحییٰ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں انسانیت کی خاطر ہمیں اپنے حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں نفرت کا جواب محبت سے دینا چاہیے، ہمیں اپنی آپ کو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے سامنے پیش کرنا چاہیے. بچوں کے حوالے سے بھی یحییٰ صاحب نے فرمایا کہ والدین کو ان کی تربیت کے حوالے سے بہت محتاط ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اپنے ہوسٹ خالد بھٹی کو برسبن آسٹریلیا سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.